सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। कोई भी दिन हो, कोई भी मौका हो, कोई भी फोरम हो, पाकिस्तान और भारत कश्मीर को लेके आपस में लड़ते रहते हैं। शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से होती है कि वो जम्मू कश्मीर का राग अलापते हैं, भारत के ऊपर कुछ इल्जामात लगाते हैं, फिर भारत की तरफ से एक जवाब आता है और यही कुछ पिछले 75 सालों से हो रहा है। अब से कुछ घंटे पहले ही भारत और पाकिस्तान के दरमियान ऐसा ही कुछ हुआ। ना ही तो दिन था कि जिसके ऊपर कश्मीर को लेके कोई वहां पे डिस्कशन होनी थी। मामला ये था कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जो क्राइसिस चल रहा है इसके ऊपर वोटिंग होनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस फोरम का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर का अपना राग अलाप दिया। उसके ऊपर फिर भारत ने जवाब दिया। तो आज मैं जानना चाहूंगा कि आखिर इस पूरे के पूरे ये जो चूहे बिल्ली का जो खेल है, ये जो रोज हम एक दूसरे के साथ में किसी भी फोरम के ऊपर बैठ के लड़ाई करते रहते हैं, इसका एंड गेम क्या है? ये पिछले 75 सालों से हो रहा है, क्या ये आने वाले 100 सालों तक भी ये यूं ही चलता रहेगा या फिर कहीं ना कहीं पे जाके इसका दी एंड भी होगा? हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बाशानी साहब। थैंक यू जनाब, शुक्रिया जी। तो मैं सीधा सीधा आपसे यही सवाल पूछता हूं बाशानी साहब, कहीं ना कहीं तो जाके इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म होना होगा। ये हम हर रोज इसने इतने सालों से क्या देख रहे हैं? क्या पर्पस है इसका जो सर्व करता है? और हम कोई इस पे डिस्कशन करें भी तो क्यों करें? मुझे तो ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। देखें जी, पहली बात यह है कि ये आपका सवाल काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसके दो हिस्से हैं। एक ये कि ये जो वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हैं दोनों मुल्कों के, और अल्टीमेटली गरीब आवाम के पैसे हैं। दूसरे अल्फाज में अगर देखा जाए तो गरीब आवाम के पैसे पे कुछ वजारत खारजा के हाईली प्रिविलेज्ड किस्म की जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने लिए जॉब क्रिएट किए हुए, जिनको वो मैकेनिकली, नॉट क्रिएटिवली और पैशनेटली, वो मैकेनिकली उनको करते आ रहे हैं गुज़श्ता 70 साल से। ये मैं यानी रिपीटेडली मैंने ये इंसिस्ट किया कि पाकिस्तान की वजारत खारजा की जितना भी रिकॉर्ड है और राइटिंग है वो वही है जो 1947 की इब्तदा में शुरू हुई थी और आज तक है। उनके सारे लेटर्स, मेमोरेंडम्स, उनकी नोट्स और उनकी रेजोल्यूशंस, उनकी मजम्मतें, उनकी हमायतें, एवरीथिंग। तो इसलिए उनको अब लिखना भी नहीं पड़ता, वो सिर्फ उसमें नाम चेंज कर देते हैं या सिचुएशन चेंज कर देते हैं। देखें, ये जब इस तरह का इशू आता है कि मसलन रूस और यूक्रेन का एक प्रॉब्लम है तो इसमें जो की वर्ड्स डिस्कस होते हैं यूनाइटेड नेशन में वो क्या है? एग्रेशन, ऑक्यूपेशन, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू बी इंडिपेंडेंट एंड राइट टू बी फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ जो है प्रेशर या एग्रेशन फ्रॉम एनी अदर स्टेट। तो इसको जाहिर है फिर पाकिस्तान एक सनहरी मौका, जिसको आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि जी ये जी इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर इस चीज़ पे गैंग अप हो सकती है कि यूक्रेन पे रूस ने जो है वो एग्रेशन किया तो उसको फौरन निकाला जाए और करारदाद पास की जाए, बल्कि उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाए, तो हम जो गुज़श्ता 70 साल से पीट रहे हैं कि इंडिया ने कश्मीर में किया हुआ है, तो उसको क्यों नहीं छेड़ते आप? और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें कई कश्मीरी ग्रुप्स भी ऐसे शामिल हैं जो मुमकिन है अपनी जो है वो सादगी की वजह से या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो भी यही कर रहे हैं। मैंने गुज़श्ता नोट किया 15-20 सालों से कि वो कश्मीर के मसले को हमेशा ऐसी सिचुएशन के साथ जोड़ देते हैं जिसके साथ वो जुड़ता नहीं। मसलन कहीं कोई इस तरह का एक इशू चल रहा है तो वो उसमें कश्मीर को भी खींच के ले आएंगे। मसलन आजकल यूक्रेन रूस का मसला चल रहा है तो कई लोग उसको जोड़ चुके हैं जी यूक्रेन के साथ कि जी यूक्रेन की जदोजहद आज़ादी और कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी जो है उसमें बहुत सारी मुश्तरकात हैं और हमें जो है वो एक दूसरे से हमदर्दी और वगैरह वगैरह, जो दूसरे अल्फाज में आ बैल मुझे मार वाली बात है। यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में
جو اگر دوسری نہیں تو تیسری بڑی پاور جو ہے روس، اس کو بلا وجہ جو ہے وہ بریکٹ کرنا ہے ایک ایسے ایشو پہ جس پہ اس کے بریکٹ ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے اس طرح کی جانبداری اور ایگریسو قسم کا پوسچر اختیار کرے جو سوویت یونین نے کیا تھا. اور سوویت یونین نے کیا تھا ایک کولڈ وار کی سچویشن میں تو اس میں ان کو کرنا پڑا تھا. لیکن جو ہے وہ روس نے نہیں کیا. آپ نے دیکھا گزشتہ کئی سالوں سے روس اس چیز پہ خاموش ہے یا نیوٹرل بیانات دے رہا ہے. لیکن جب آپ جلوس نکالنا شروع ہو جائیں یا کانفرنسز کرنا شروع ہو جائیں جس میں یوکرینین اور کشمیری بیٹھ کے سالیڈیرٹی کا اظہار کریں تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ روس جو ہے وہ پھر کس کے ساتھ سالیڈیرٹی کرے گا؟ کشمیریوں کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ؟ تو یہ چیز جو ہے نا یہ کس چیز کی دلالت کرتی ہے کہ جہاں تک کشمیری پوائنٹ آف ویو ہے کوئی کشمیری گروپس یہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ان کی امیچورٹی، سادگی اور انٹرنیشنل ڈپلومیٹک جو ڈیلیکیسیز ہیں ان کو نہ سمجھنے کا اظہار ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کرتا ہے تو پاکستان کے لیے اب مسئلہ کشمیر کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو اس میں کوئی امید ہے کہ یہ حل ہوگا، بلکہ اس کے ہاتھ میں یہ ایک ایسا ٹول ہے جس کو وہ استعمال کر رہا ہے فردر قیاس کریٹ کرنے کے لیے کہیں بھی انٹرنیشنل کسی فورم پہ کہ چلیں جی مسئلہ کشمیر کو پش کر دیتے ہیں اور اس پہ جناب بات کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے جس کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر اگر مسئلہ کشمیر جو ہے وہ موجود ہے تو اس کی وجہ جو ہے یہ ہے اس کے موجود ہونے کی انڈیا اور پاکستان دونوں کی رضامندی. چونکہ پہلی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں کسی ڈسپیوٹ کے لیے ایک سے زائد پارٹیز کا ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے ایک پارٹی دوسرے کے خلاف کوئی کیس لے کے جائے گی، دوسرا اس کو ڈیفینڈ کرے گا تو کیس بنے گا. تو یہ دونوں کی جب رضامندی سے وہاں پہ مسئلہ موجود ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی یوکرین ورسز رشیا یا کسی اور ٹائم کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا کوئی موقع آئے گا تو آپ جو ہے وہ کشمیر کا کبوتر بھی نکال کے ٹیبل پہ رکھیں گے. بلکہ اس کے لیے آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اور وقت میں وہاں پہ جو ہے ریزولوشن لے کے آئیں کہ جناب یہ مسئلہ یہاں پہ ہے، ہم اس کا اس طرح کا حل چاہتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے انڈیا اور پاکستان کا کسی بھی طریقے سے، چونکہ جس ایجنڈے پہ جو حل ہے یعنی جس طرح مثلا انڈیا کا آفیشیلی حل ہے 1947 سے کہ جو کشمیر ہمیں مل گیا وہ ہمارا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو جو ہمارے پاس نہیں یعنی آپ کے پاس ہے اس کے فیوچر کے بارے میں یا ہمارے حوالے کرنے کے بارے میں آپ بات کریں. جبکہ پاکستان کا یہ ہے کہ جو ہمیں مل گیا اس پہ تو خیر بات کرنے کا کوشچن ہی کوئی نہیں، جو آپ کے پاس ہے کوئی طریقہ نکال کے ہمیں دے دیں، کوئی جمہوری طریقہ، کوئی ریفرنڈم، کوئی یہ کر کے. اب جب اس طرح کی پوزیشن ہے تو یہ پوزیشن کون جو ہے وہ سنے گا یونائٹڈ نیشن میں؟ جی میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ جب یہ اس ایشو کو وہاں پر اٹھاتے ہیں تو جتنے بھی وہاں پہ ممبر کنٹریز ہوتی ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیوز بیٹھے ہوتے ہیں، کیا وہ ان کو کوئی اٹینشن بھی پے کرتے ہیں یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یار جسٹ لیٹ اٹ گو؟ نہیں ناٹ ایٹ آل، کوئی اٹینشن نہیں ہے جی. اٹینشن ویسے بھی یونائٹڈ نیشن کا جو فورم ہے وہ ایک ایکسکلوسیو قسم کا کلب ہے. ایسے لوگوں کو اٹینشن پلے کی جاتی ہے جو جن کا کوئی اس میں رول ہے. مثلا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا جو ٹوٹل بجٹ ہے اس میں تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کتنے پیسے دیتا ہے ٹوٹل بجٹ میں سے؟ جو دوسرے ملک ہیں فرانس کتنے پیسے دیتا ہے، برطانیہ کتنے پیسے دیتا ہے، پاکستان کتنے دیتا ہے اور انڈیا کیسے دیتا ہے؟ یہ جو ہے یہ کوئی انٹرنیشنل فورم مفت نہیں چلتے. ان کے پیچھے ایک میسو قسم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے پیچھے بلینز آف ڈالرز ہوتے ہیں. اور پھر جو لوگ ڈالر لگاتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ڈالر لگا کے تو آپ کو ایک سٹیج بنا کے دے دیں تو آپ وہاں بیٹھ کے اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہیں. اس میں اگر پاکستان جیسے ملک کو بولنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جس میں وہ جس طرح ہمارے ہاں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں نا تو جس بیچارے کی کوئی کبھی نہیں سنتا گاؤں میں اس کو بھی موقع مل جاتا ہے تو وہ پھر چھاتی نکال کے تو باہر نکلتا ہے کہ جی میری بھی بات سنی جائے گی. یہ جو کانفلکٹ ہوتے ہیں جیسے یوکرین ورسز روس ہے
کہ اس میں چونکہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی اوپینین بڑی امپارٹنٹ ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر پاکستان یہ بات پوچھ کرتا ہے کہ نہیں جی ہم مسئلہ کشمیر پہ بات کریں گے، تو اب ان کو ویسٹ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ نہ کریں، چونکہ ویسٹ نے ان سے جو ہے وہ اپنے حق میں وہ لینا ہے، لیکن مسئلے تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، دنیا کے کافی سارے ملک ایسے ہوں گے جن کے اپنے بارڈر ایشوز ہیں، کیا وہ بھی اسی طرح سے اپنے مسئلوں کو اٹھاتے ہیں بھی جی کوئی دن نہیں دیکھیں گے، ہم کوئی فورم نہیں دیکھیں گے، کیا ایجنڈا ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی ہیں، ہم اپنا ہی راگ گائیں گے؟ نہیں، مسئلے آپ یونائٹڈ نیشن کا ایجنڈا اٹھا کے دیکھ لیں، اسی سیشن کا یا اس سے پہلے کا یا گزشتہ 10 سال کا، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس طرح کے کوئی خاص ایشوز نہیں ہیں۔ ملک اس طریقے سے جس طرح انڈیا پاکستان جو ہے نا، جس طریقے سے انہوں نے سینگ اڑائے ہوئے ہیں اور جس طریقے کا انہوں نے ایک یہ تھیٹر بنایا ہوا ہے، کوئی بھی دوسرے دو ملک آپ لے آئیں جن کا اس طریقے سوائے جو ہے پیلسٹائن اسرائیل اور انڈیا پاکستان، لگتا ہے یونائٹڈ نیشن جو ہے ان چاروں کے گرد گھومتی ہے۔ باقی ہوتے ہیں جو کرنٹ ایشوز، مثلا یہ اب روس یوکرین مسئلہ چل رہا ہے، یا اس طرح پہلے عراق کا مسئلہ تھا، اس طرح جو برننگ ایشوز ہوتے ہیں ان پہ بات ہوتی ہے۔ یہ جو انفیکٹ جینون ایشوز ہیں، مثلا آپ کا بارڈر ایشو ہے، ڈسپیوٹ ہے، وہ خاموش میکانزم اختیار کیا جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ جو ریزولوشنز اور کمیٹیاں، اور وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں جا کے تو وہ ایشو ریزالو کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ پاکستان جب بھی یہ مسئلہ اٹھاتا ہے وہ اس انٹینشن کے ساتھ اور اس کنوکشن کے ساتھ اٹھاتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہ آپ دیکھ لیں پاکستان کے جتنے وزیر خارجہ یا سیکریٹری خارجہ گزر چکے، ان کے آپ انٹرویو کریں کہ کیا ان کو کبھی یقین تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ حل ہوگا یا ہو سکتا ہے یا آئندہ 100 سال تک حل ہوگا، تو جواب نہیں میں ہے۔ تو یہ بات ہے، تو اس لیے یہ نہیں کہ ان کو کوئی امید ہے کہ اس سے جو ہے پیش رفت ہوگی۔ صحیح ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف سے نا ایک سٹیٹمنٹ ریڈی ہوتی ہے کہ بھائی یہ تیار رکھا کرو اپنے پاس میں، اگر کوئی اٹھا لے تو تم بھی سامنے سے یہی جواب دے دینا۔ ایگزیکٹلی بہت ہی کوئی بھی، جی جی میکینیکل پروسیس ہے جناب۔ جی جی جی، تو بشانی صاحب میں زیادہ لمبا نہیں کھینچنا چاہتا اس پروگرام کو، میرے خیال سے بات زیادہ تر ہماری ہو گئی ہے۔ میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کوئی حل ہے، کوئی اس کا اینڈ گیم آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اسی طرح سے ہم آنے والے 100-200 سال میں یہی کام کرتے رہیں گے؟ نہیں، یہ بالکل اس کی اینڈ گیم میرے نزدیک 1950s میں ہو گئی تھی جی، 57 58 میں یک کے بعد دیگرے جتنے کمیشن مقرر کیے تھے یونائٹڈ نیشن نے، 2 طرح کے کمیشن تھے۔ یہ چیزیں میں اس لیے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کے ساتھ کتنے زیادہ ڈس آنیسٹی اور کس طریقے کی جو ہے ایک طرح کا جو ہے وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس میں 2 قسم کے کمیشن تھے، ایک گروپ آف پیپل جس کو کمیشن کہتے تھے، مثلا آسٹریلیا، بیلجیم، امریکہ وغیرہ، کینیڈا کے ممبران کو ملا کے تو کمیشن۔ پہلے وہ جو کمیشن ملٹائی پارٹی کمیشن مقرر ہوئے، انہوں نے لکھ کے دیا کہ جناب ہم نے اپنی بھرپور صلاحیتوں کے مطابق اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لی، اور ہمارے خیال میں مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اس طریقے سے حل نہیں ہو سکتا، اس لیے جو ہے ہم اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ مجھے ایک کمیشن بلا کے بتا دیں جس نے یہ رپورٹ نہ دی ہو کہ ہم اپنی ناکامی یعنی لیفٹ فیلئر انہوں نے یوز نہ کیا ہو، تو اس لیے ہم اس سے آگے مزید اپنی خدمات پیش نہیں کر سکتے۔ تو آخری جو کمیشن تھا اس نے یہ تجویز دی کہ ہماری رائے میں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ آربیٹریشن کے لیے کوئی ایک شخص مقرر کریں بجائے کمیشن کے۔ تو وہ پھر ایک شخص مقرر ہونے شروع ہوئے جس میں وہ گرام رپورٹ اور اس طرح کے 3-4 لوگ جو ہیں وہ ہوئے، جنہوں نے اینڈ آف اپنے ٹینیور پہ باقاعدہ جا کے رپورٹ لکھ کے دی جس میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ اس میں ہم ناکام ہو گئے اور ہماری رائے میں ہم اس کا کوئی حل جو ہے وہ نہیں نکال سکتے، اور انہوں نے ساتھ میں ریکمنڈ یہ کیا کہ ہمارے نزدیک جو ہے اس مسئلے کا حل انڈیا اور پاکستان کے درمیان میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایک میوچل سیٹلمنٹ کے لیے نیگوسیشن کی ضرورت ہے۔ یہ آپ ہر کمیشن نے اور ہر ممبر نے، جو اکیلا ممبر تھا فرد واحد، اس نے یہ رپورٹ دی۔ اس کے بعد انڈیا اور پاکستان نے جہاں کہیں بھی یہ مسئلہ ڈسکس کیا، خواہ وہ ودن
یونائٹڈ نیشن میکانزم ہو، ہیومن رائٹس کمیشن ہو، جنرل اسمبلی ہو، سیکورٹی کونسل ہو، یا اس سے باہر کے علاقائی اور جو ریجنل فورمز ہیں ان پہ ہو، سب نے جواب میں صرف یہ کہا کہ جناب آپ آپس میں گفتگو کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں۔ اس کے بعد انہوں نے جو انڈیویجول اپروچز کی، جس میں کہ سب سے اہم ترین جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، جس کو سب سے زیادہ انگیج کیا گیا، جس میں جو ہے وہ انیشیٹنگ پارٹی جو ہے وہ پاکستان رہا، انڈیا اس کو ایکولی رسپونڈ کرتا رہا، جس میں کہ انہوں نے کلیئرلی یہ کہا کہ بھائی اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ آپس میں گفتگو کریں۔ یہی بات جو ہے پیپلز ریپبلک آف چائنا نے آفیشیلی پاکستان اور انڈیا کو ریکمینڈ کی، اور بار بار انہوں نے اپنی ڈاکومنٹیشن میں اس بات کو دہرایا۔ یہی بات اس وقت کی جو سیکنڈ سپر پاور تھی سوویت یونین، اس نے اس کو ڈسکس کیا اور ہر بار جو ہے اس بات پہ زور دیا کہ میوچل نیگوسیشن کے ذریعے اس مسئلے کو۔ آپ مجھے ایک ملک دنیا میں یا آرگنائزیشن بتا دیں، یعنی جو پاکستان کے قریب ترین دوست تھے جیسے سعودی عربیہ ہے یا اس طرح کے ملک تھے، انہوں نے بھی کلیئرلی یہ کہا کہ جی آپ نیگوشیٹ کر کے اس مسئلے کو حل کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی کا بھی کسی نہ کسی کیپاسٹی میں یونائٹڈ نیشن کے ساتھ تعلق ہے، اس نے پوری ڈیلیبریشن کے بعد پاکستان کو مشورہ دیا کہ اس مسئلے کا حل یونائٹڈ نیشن میں نہیں ہے بھائی، آپ جا کے انڈیا سے بات کریں۔ تو پھر پاکستان مسئلہ لے کے وہاں پہنچا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے نوئنگلی اور ولفلی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اس مسئلے کو مزید مس اپ کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ کے آفیسرز نے اپنا دھندا کھولا ہوا ہے، اس بنیاد پہ ایک پورا امپائر جو ہے وہ چل رہا ہے وزارت خارجہ کے نام پہ، پوری لوٹ کسوٹ ہے، خفیہ فنڈنگ جو ہے ہو رہی ہے اور لوگوں کو برائب کیا جا رہا ہے، پورا ایک جو ہے سسٹم کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے مفادات اس بات سے ہیں، دو چیزوں سے، ایک تو انٹرنیشنل فورم پہ اس کو اٹھاتے رہیں، دوسرا انٹرنل فورم پہ اگر کہیں ملیٹنسی ہو سکتی ہے، انفلٹریشن ہو سکتی ہے، کوئی لڑائی ہو سکتی ہے، کوئی جلوس نکل سکتا ہے تو وہ بھی کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب مسئلہ کشمیر صرف ان لوگوں کے نزدیک ایک ایکٹیو مسئلہ رہ گیا ہے جن کے مفادات میٹیریلی فائنینشلی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کو یونائٹڈ نیشن کے ٹیبل سے اٹھا دیا جائے۔ اگر یونائٹڈ نیشن کا اس مسئلے کے حل میں کوئی ذکر آئے تو صرف یہ آئے کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق اس کو حل کیا جائے، جو چارٹر کوئی صرف کشمیریوں کے لیے نہیں بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ہے، کہ جہاں کہیں بھی پیپل ان دی سملر سچویشن کسی طرح کی ریمیڈی مانگتے ہیں تو وہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں جن کا فیلئر خود قراردادیں پاس کرنے والوں نے، سب سے مشہور ترین قرارداد جس کمیشن نے پاس کی تھی اس نے سب سے پہلے لکھ کے دیا کہ ہم ناکام ہو گئے، اور پاکستان اور انڈیا دونوں نے اپنے اپنے طور پہ قراردادوں کو سخت طریقے سے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا۔ پاکستان کے خلاف قرارداد جو ہے نمبر 47 یہ پاس ہوئی تھی کہ پاکستان اپنی فوجیں نکالے تاکہ وہاں پہ ریفرینڈم کرایا جائے۔ اس کے بعد قرارداد نمبر 80 پاس ہوئی جس میں انڈیا اور پاکستان دونوں سے کہا گیا کہ آپ اپنی اپنی فوجیں نکالیں تاکہ وہاں ریفرینڈم ہو، دونوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو پھر آ کے کوئی مجھے کہے کہ جی یونائٹڈ نیشن میں بات کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ عوام بالکل بیوقوف ہیں اور ان کو مزید بیوقوف بنانے میں کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس طرح کے جب کبھی بھی کوئی ہمیں خبر ملتی ہے کہ جی انٹرنیشنل فورم کے اوپر پاکستان اور ہندوستان کے ڈپلومیٹس کے بیچ میں کوئی بحث ہوئی، تبادلہ خیالات ہوا، تو پھر لوگ دونوں طرف سے تالیاں بجاتے ہیں۔ پاکستانی کہتے ہیں ٹھیک ہے مزہ آیا، ہم نے جو ہے کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا، اور انڈینز تالیاں بجاتے ہیں کہ دیکھو انہیں کیا جواب دیا ہے ہم نے۔ حالانکہ اس میں سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے۔ مہاتما گاندھی کے پاس سے کچھ لوگ گئے جب ہندوستان کا آئین بنانے کی بات ہوئی، ان سے پوچھا کہ باپو آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ہم کانسٹیٹیوشن بنائیں تو کس طرح کا بنائیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا کہ جو لائن میں سب سے آخر میں جو انسان کھڑا ہو وہ قانون اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں۔ اگر تمہارا قانون اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے تو پھر وہ ایک بیکار قسم کا قانون ہوگا۔ تو ہمیں اور ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں، ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں، ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں
तो इसका जो असर है हमारा जो सबसे पिसा हुआ गरीब तरीन जो तबका है उसके ऊपर क्या पड़ता है। अगर ये सोच उनके जहन में हो और फिर वो कोई अगर बात उठाएं तो अब फिर जो है हम यकीनन किसी ना किसी एक हल की तरफ पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर महज आपने पॉइंट स्कोरिंग ही करनी हो तो फिर करते रहें, पिछले 75 साल से कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले 100 साल तक भी यही सिलसिला जारी रहे। पशानी साहब, आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया।